बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन बड़े डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हैं। मतीउल्लाह जान साहब, सीनियर सहाफ़ी, साकिब बशीर साहब और असद अली तूर साहब। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम 2 से 3 इंतहाई अहम खबरें डिस्कस करेंगे। एक तो हम बात करेंगे नौ मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने रुजू किया और उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से आज एक ऑर्डर सामने आया है। उस ऑर्डर को ज़ेर गौर लाएंगे, जो समात मौखर की गई है और मामला फिर 2 से 3 रोज़ के लिए एक तरीके से लटका दिया गया है। और फिर हम बात करेंगे 26वीं आइनी तरमीम। अभी 26वीं आइनी तरमीम का मामला तय नहीं हुआ कि हम शहर इक़्तिदार में बाज़गश्त सुन रहे हैं 27वीं आइनी तरमीम की, तो कैसे ये दोनों केसेस एक दूसरे से जुड़े हैं और फिर जो हालिया बार के इंतखाबात हुए हैं उनका असर कितना गहरा है, उसके ऊपर बात करेंगे। और आज की समात में जो अकरम शेख साहब सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने जो दलाइल रखे हैं अदालत के सामने, उनकी किस कदर आप जैसे कि हम कहते हैं कि अहमियत हो सकती है इस केस के अंदर, कितनी इंपॉर्टेंस हो सकती है, कितनी सिग्निफिकेंस हो सकती है, ये जानने की कोशिश करेंगे। मतीउल्लाह जान साहब, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है हम डिस्कस कर लें जो सुहेल आफरीदी साहब की दरख्वास्त है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसके ऊपर आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या हुआ है आज अदालत के अंदर? जी, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अरबाब ताहिर की अदालत में ये दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई थी और इस दरख्वास्त पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने कुछ एतराज़ात लगाए हुए थे और उसमें मिसाल के तौर पे ये कहा गया था कि इस मामले के ऊपर हाई कोर्ट पहले ही फ़ैसला दे चुकी है। फिर कहा गया था कि ये कोई मुनासिब फोरम नहीं है कि आप रिट में आ रहे हैं, यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले ही एक लार्जर बेंच, एक फोरम बना चुका है, कमेटी बना चुका था जिस कमेटी के सामने दरख्वास्त गुजार को जाना चाहिए था। तो इस तरह के एतराज़ात थे, मगर जस्टिस अरबाब ताहिर ने वो एतराज़ात ख़त्म किए हैं और फिर उन्होंने जुमरात तक का नोटिस दिया है कि जुमरात को जो आईजी जेल खाना जात हैं, सुपरिटेंडेंट जेल हैं, होम सेक्रेटरी पंजाब हैं और इंटीरियर सेक्रेटरी फेडरल गवर्नमेंट के, इन चारों को नोटिस जारी किए हैं। इसके ऊपर इस केस के अंदर एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा भी जो हैं वो भी पेश हुए, मगर इसके साथ एडवोकेट अली बुखारी जो थे वो सुहेल आफरीदी साहब के तरफ से पेश हो रहे थे। और सुहेल आफरीदी साहब जो हैं इसमें बतौर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा एक दरख्वास्त गुजार बने हैं और उन एडवोकेट अली बुखारी ने यह इस्तदा की कि मामला मंगल तक जो है इसको कर दें, कल ही लगा दें इसको, मगर जस्टिस अरबाब ताहिर ने उनकी बात नहीं मानी। तो ये मामला आप तकरीबन देख लें आज 3 दिन के बाद, अब यानी 4 दिन के लिए लटक गया। आई डोंट नो, अब 4 दिन तक तो कम से कम मुलाकात का कोई चांस नहीं है, क्योंकि सुहेल आफरीदी अदालत में है और वफाकी हुकूमत या पंजाब हुकूमत इस मूड में नहीं है कि उनको अल्लाह वास्ते जो है मुलाकात करवा दे। तो मुझे लगता है कि मामला 4 दिन तक लटक गया है। तो आज की ये सारी कार्रवाई हुई है। जस्टिस अरबाब ताहिर ने बड़े एफिशिएंटली और बड़े तरीके से इस सारे मामले को हैंडल किया है, मगर फौरी तौर पे कोई ऐसा ऑर्डर पास उन्होंने नहीं किया। होना तो वैसे ये भी चाहिए था कि अगर एक लार्जर बेंच का ऑलरेडी हुक्म मौजूद है तो उनको तो सिर्फ उसी हुक्म को इंडोर्स करके आज ये निपटा देनी चाहिए थी दरख्वास्त ने, क्योंकि एक लार्जर बेंच का हुक्म उसी अदालत का, और आप उस हुक्म के होते हुए भी आप सिर्फ एतराज़ात दूर कर रहे हैं। आपको तो चाहिए था कि आज के हुक्मनामे में आप ये कहते कि क्योंकि लार्जर बेंच का हुक्म ऑलरेडी मौजूद है तो हम उस लार्जर बेंच के हुक्म को, मैं रीइटरेट करता हूँ इस रेट जो दरख्वास्त को निपटाते हुए, कि उस हुक्म पे अमल किया जाए। मगर ऐसा नहीं हुआ। और जस्टिस अरबाब ताहिर, आपको पता है कि जस्टिस अरबाब ताहिर जो हैं आजकल एक डिफरेंट कंपनी में मूव करते हैं, एक डिफरेंट ग्रुप में मूव करते हैं। उन्होंने जो पुराना उनका ग्रुप था एक जजेस का, 6 जजेस का, उसको छोड़ दिया है और इसलिए मेरे ख्याल में उनको शायद इतना वो कोई जल्दी नहीं थी इस तरह की दरख्वास्तों को निपटाने में। साकिब बशीर साहब, आपको क्या लगता है, क्योंकि अभी मती भाई ने भी बात की लार्जर बेंच की, पहले लार्जर बेंच का भी ऑर्डर आ चुका है, जस्टिस इजाज़ इसहाक भी काफ़ी आगे बढ़ चुके थे इस केस के अंदर, जहाँ पर इमरान खान साहब से ही मुलाकात की दरख्वास्त थी, गालिबन मिशाल यूसुफजई की, और तौहीन अदालत का नोटिस उनकी जानिब से जारी किया गया था, कुछ नहीं हुआ। इवेंचुअली मामला लार्जर बेंच को चला गया और इजाज़ इसहाक साहब को माइनस कर दिया गया। अब की बार भी आपको लगता है कि ऐसा ही होगा और अदालत की जानिब से ऑर्डर नहीं आएगा कोई ऐसा? नहीं, मेरा ख्याल है ऑर्डर तो आ जाएगा,
اور آرڈر کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. جب لارجر بینچ کا ایک آرڈر موجود ہے کہ تھرسڈے کو ان کے جو فرینڈز ہیں یعنی کہ لیڈرشپ جو ہے ان کی ملاقات آپ نے کرانی ہے, تو اس سے ہٹ کر تو کوئی آرڈر نہیں آ سکتا. سمپلی آج جسٹس ارباب صاحب کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ بلائیں ان کو, ایڈوکیٹ جنرل کو بلائیں اور ان کو کہیں جی ہمارا آرڈر موجود ہے, کرائیں ملاقات, کل ملاقات کرائیں. چلیں کل نہیں تھرسڈے کو ہم دیکھ لیتے ہیں. تھرسڈے ملاقات انہوں نے کرانی ہے. جو بات متی اللہ جان صاحب نے کی کہ جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب جو ہے وہ اب مختلف کمپنی میں جو ہے وہ ہیں. کمپنی سے مراد یہ ہے کہ وہ پہلے 6 ججز کے خط لکھنے والے ججز میں شامل تھے اور اس کے بعد وہ اس کا حصہ اب نہیں رہے. اب مختلف قسم کی وہ جو کر رہے ہیں, چیلنج کر رہے ہیں چیزیں, اس میں یہ نظر نہیں آتے. بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو فل کورٹ کی میٹنگ تھی, وہاں جب ووٹنگ ہوئی تو اس میں بھی یہ جو چیف جسٹس ہیں ان کی طرف تھے. لیکن ان کی ایک ووٹ کی وجہ سے سب, جی ان کے ایک ووٹ کی وجہ سے, رولز کی بات کر رہے ہیں جو جی فل کورٹ میں جو رولز کی منظوری ہوئی تھی, بڑی آل چیز بلڈوز کر کے منظوری ہوئی میٹنگ ہے نا, جس میں ان سے غالباً ان کے ساتھ پہلے ججز صاحبان نے پوچھا تھا کہ آپ نے پڑھے ہیں, تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں چیف صاحب نے پڑھے. چیف صاحب نے پڑھے ہوئے, نہیں وہ ظاہر سی بات ہے, چیف صاحب پڑھ لیں تو پھر وہ سب کی طرف سے ہو گئے نا, فرض کفایہ ہے. تو وہ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ وہ جو 6 ججز میں شامل تھے جسٹس ارباب صاحب, تو اب خبر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی بہت پرانی جو دوستیاں تھیں 50 سال کی, وہ تہس نہس ہو گئی ہیں, وہ ٹوٹ چکی ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی طرح کی دوستیاں کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی بن گئی تھیں. اور ایون فیملی ریلیشن, برتھ ڈے جو ہے وہ سیلیبریٹ کرنا, بلکہ ایک اطلاع تو یہ بھی ہے کہ ایک سینئر جج صاحب سپریم کورٹ کے, ان کے بیٹے کی کوئی شادی تھی تو ان کے لیے مہندی کا انتظام بھی کچھ ججز کی جانب سے, اس میں بھی جیسے ارباب صاحب شامل تھے. مطلب بالکل وہ ساتھ ہوتے تھے. تو خبر یہ ہے کہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی وہ جو دوستیاں تھیں, فیملیاں کے آنے جانے, انٹریکشن, بچوں کا, سب کچھ ٹوٹ گیا ہے. مطلب وہ بالکل ختم ہو گیا ہے. مطلب صرف اس کا اثر ہمیں قانونی جنگ میں نظر نہیں آتا, بلکہ بیہائنڈ دا سین بھی جو کچھ بنا تھا وہ بھی پہ نہیں ہے. بہت سارے جی وہ بھی ختم ہو چکا ہے. بلکہ جسٹس ارباب کے ساتھ جو ہے وہ جسٹس طارق محمود جہانگیری جو ہے وہ ہمیشہ سے ان ججز کو یہ کہتے تھے کہ آپ ٹی روم میں آیا کریں, اور ان کا جو تھا نا آرگومنٹ وہ یہ تھا کہ وہ آئے ہیں باہر سے, ہم تو یہیں کے ہیں, ہمیں ٹی روم میں جانا چاہیے, وہ آتے ہیں, ہم نہیں جاتے, کیوں نہیں جاتے؟ تو وہ جب جسٹس جہانگیری صاحب کو چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے کام سے روکا تو پھر وہ معاملہ بھی رک گیا اور وہ چیزیں جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکی. تو اسد علی طور صاحب بڑی دیر سے خاموش بیٹھے ہیں اور ناظرین حیران ہو رہے ہوں گے کہ اسد علی طور اور اتنی دیر خاموش. اسد طور صاحب طوطے بھی پالتے ہیں. اسد طور صاحب آپ بتائیے گا اس معاملے کے اوپر, پہلے آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے, پھر میں پوچھنا چاہوں گا آج سپریم کورٹ میں جو ہوا اس میں. دیکھیے متی بھائی, میں آئی لو پیرٹ بٹ آئی ایم ناٹ اے پیرٹ. ٹھیک ہے, تو میں کسی کی زبان نہیں لیکن بولتا. تو اینی وے, لیکن چیز پالتا ہوں میں, خود طوطے پالتا ہوں. یہ ویسے زیادہ خطرناک ہے. ٹھیک ہے, تو اب چیز یہ کہ جو ثاقب بھائی بات کر رہے تھے کہ ججز میں جو ایک ذاتی تعلقات بھی ختم ہو گیا, تو ایک ججز کا جو ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے, سب کچھ ہے, وہ ان کا سماجی تعلق بہت محدود کر دیتا ہے. تو پھر وہ آپس میں جو ان کا ایک تعلق ہوتا ہے وہی پھر مضبوط ہوتا ہے, بڑھتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پر آ کے اسٹیبلشمنٹ نے عدلیہ میں اس طرح کی درار ڈالی ہے کہ ان ججز کے ذاتی تعلقات بھی جاتے رہے. جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس عطر ملا کا, جسٹس یحییٰ آفریدی کے ساتھ کالج کے زمانے سے تعلق ہے, اکٹھا ان کی ایک لا فرم تھی, سب کچھ تھا. لیکن آج چیف جسٹس یحییٰ آفریدی پولو کھیل رہے ہیں اور وہ ان کے خلاف کوڈ آف کنڈکٹ بنا رہے ہیں کہ جناب یہ کچھ وہ پبلک پلیس پہ جا کے اسپیچ نہیں کر سکتے, ٹریول نہیں کر سکتے, اور اگر کوئی انویٹیشن آئے گا تو یہ اس کو کہیں گے کہ چیف جسٹس کو دے دو. ٹھیک ہے, اور پھر میں وہ نعوذ باللہ وہ خدا ہوں گا سپریم کورٹ کا, جو ڈیسائیڈ کروں گا کہ کس کے اندر میں زندگی ڈالنا چاہتا ہوں اور کس کے اندر نہیں. تو وہ ایک اس لیول پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہی ہوتا ہے پھر ایسے موقعوں پر. اور میرے خیال میں جو ٹیسٹنگ ٹائمز ہوتے ہیں نا, سب سے بہترین یہ وقت ہوتا ہے آپ کو اپنے دوست اور دشمن پہچاننے کے لیے کہ کون آپ کے ساتھ مختلف. خوشی کے لمحات میں سب ساتھ ہوتے ہیں, مشکل وقت میں آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کون کہاں پر کھڑا ہے. اور وہ اب سب کو نظر آ رہا ہے کہ کہاں پر جسٹس ارباب طاہر کھڑے ہیں, کہاں پر سپریم کورٹ میں جسٹس چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کھڑے ہوئے ہیں. تو وہی ہے اس میں. اب وہ آپ کہہ لیں کہ وہ بقول اکرم شیخ صاحب کے
کہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت والی انہوں نے بات کی، تو ادھر بھی فیصلہ ہو گیا کہ کنہوں نے یزید کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، کنہوں نے جسے کہتے ہیں وہ حسین کے ساتھ کھڑا ہونا. لیکن ان لوگوں کو شاید نظر آتا ہے کہ یزید کے ساتھ 30-30 لاکھ تنخواہ ہے، حسین کے ساتھ تو کربلا میں مارے جائیں گے، تو وہ پھر 30-30 لاکھ تنخواہ پریفر کریں گے. تو اس میں ایک اور چیز جو ابھی انہوں نے بات کی، ابھی حال ہی میں سپریم جوڈیشل کونسل کی میٹنگ میں جو ایک چیز ہمارے سامنے آئی ہے، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے پہلے رولز بنانے کی یا ایک کوڈ آف کنڈکٹ بنانے کی ذمہ داری تفویض کی جناب منیب اختر صاحب کو، اور پھر اچانک سے اپنے رولز لے آئے اور پھر منظور بھی ایک روز پہلے کروا لیے، بیسیکلی نمبرز پورے کروا لیے جسٹس عالیہ نیلم اور جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب. اگلے روز پھر انہوں نے ان 2 ججز صاحبان کو بتا دیا کہ بھائی یہ رولز ہو گئے ہیں، اب آپ نے جو کرنا ہے آپ کر لیں، اور وہ پھر کچھ نہیں کر سکے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ سب بیسیکلی تو آفٹر شاکس ہیں نا، آفٹر ایفیکٹس ہیں اس 26ویں آئینی ترمیم کے جو اس وقت بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر سماعت ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں یہ چیزیں آگے کس طرف جائیں گی، کس طرح انفولڈ ہوں گی؟ میرے خیال میں یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، جو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں ہیں، ان پہ جو بھی فیصلہ آئے گا یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا. اینڈ ہوپ فلی اس فیصلے سے پہلے 27ویں آئینی ترمیم نہیں آئے گی، اینڈ ہوپ فلی اس فیصلے سے پہلے جسٹس امین الدین خان بھی ریٹائر نہیں ہو جائیں گے، جو انہوں نے 30 نومبر کو ریٹائر ہونا ہے. تو یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا، اور 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر باقاعدہ جب بحث چھڑے گی اور اگر یہ لائیو ٹرانسمیشن دکھائی جاتی رہی تو پھر اندازہ ہوگا آپ کو کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو کچھ بھی درخواستیں آئی ہیں یا اس سے متعلق بہت سے وکلا گروپ کے جو تحفظات تھے، خدشات تھے، خطرات تھے، وہ ان میں کتنی سچائی ہے. تو یہ ابھی تو صرف یہ طے نہیں ہو رہا نا کہ یہ اس کو فل کورٹ نے سننا ہے، سپریم کورٹ نے سننا ہے یا آئینی بینچ نے سننا ہے. تو جب یہ معاملہ طے ہو جائے گا اور پھر 26ویں آئینی ترمیم کی جو کرامات جب ایک ایک شک وائز ان کے اوپر جب بحث ہوگی، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ عدلیہ کے ساتھ ہوا کیا ہے. مگر یہ بڑا اہم ہے کہ یہ آئینی بینچ یا سپریم کورٹ پہلے یہ طے کر لے کہ انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے تحت بنائے گئے آئینی بینچ کے طور پہ اپنی ہی خالق آئینی ترمیم کے خلاف درخواست سننی ہے، یا پھر انہوں نے بطور سپریم کورٹ جج یہ درخواست سننی ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ جو پارلیمنٹ کی بظاہر تخلیق ہے یہ 26ویں ترمیم، یہ تخلیق جو ہے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. تو یہ ایک بڑا اہم موڑ ہے، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے حالات بدلیں گے. اور اگر جیسا کہ آج اکرم شیخ نے کہا کہ 24 ججوں پر مشتمل آئینی بینچ بنا دے جائے، اگر 24 ججوں پر مشتمل جو ہے سپریم کورٹ بنتی ہے، چاہے اس کو آئینی بینچ کے یا جو بھی کہ، یا ہو سکتا ہے وہ جوڈیشل کمیشن کے کہ ہم بنا دیتے ہیں، تو پھر اس کے اوپر مزید اعتراضات آئیں گے، اور پھر اس پہ انڈیویجولی جیسا کہ اکرم شیخ صاحب نے کہا یہ فیصلہ لینا ہوگا ہر جج کو اپنی ضمیر کی آواز کے مطابق کہ آیا وہ یہ کیس سن سکتا ہے یا نہیں. کیونکہ آفٹر آل جو نئے ججز تعینات ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں، جن کی وجہ سے یہ تعداد اب 24 ہو گئی ہے، تو وہ بینیفیشریز تو ہیں، اور اسی سپریم کورٹ میں وکٹم بھی ہیں. اب ایک مثال جو ہے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی ہے جو بینیفیشری ہیں، جنہوں نے جو چیف جسٹس بن گئے، اور ایک مثال جسٹس منصور علی شاہ کی ہے جو وکٹم ہیں، جنہوں نے چیف جسٹس بننا تھا اور وہ نہیں بنے. تو جب 24 ججوں کی اگر یہ بنا دیتے ہیں سپریم کورٹ فل کورٹ، تو پھر اس میں اس طرح کے اعتراضات ڈیفینیٹلی آئیں گے، اور وہاں پہ پھر اندازہ ہوگا کہ اصل میں آئینی ترمیم کے اوپر بحث جو ہے وہ کب شروع ہوگی. کیونکہ مجھے یہی لگتا ہے کہ پہلے تو یہی سوال طے کرنا مشکل ہے کہ کتنے ججوں کے سامنے، اور یہ سپریم کورٹ کے سامنے جانے ہے یہ معاملہ یا پھر آئینی بینچ کے سامنے، اور پھر دوسرا جو اعتراضات کا ایک نیا مرحلہ شروع ہوگا اس میں بھی بہت وقت لگ جائے گا. اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جسٹس امین الدین خان بڑے خوش ہوں گے کہ وہ اگر کوئی فیصلہ دینے سے پہلے ریٹائر ہو جائیں، کیونکہ اس کے لیے ایک بار پھر ان کو بہت زیادہ انگریزی لکھنی پڑے گی اور بڑی لمبی چوڑی ججمنٹ جو ہے محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے انہیں چھٹیاں بھی شاید لینی پڑیں گی. تو یہ ایک بہت بڑا مشکل کام ہوتا ہے. آئینی عدالت کی سربراہی بھی ہے سر. سربراہی تو ہے، لیکن اب ریٹائر ہو رہے ہیں نا. اب یہ بوجھ مجھے لگتا ہے جسٹس جمال خان مندوخیل یا جسٹس محمد علی مظہر کو اٹھانا پڑے گا. جو اچھی ججمنٹ لکھے گا وہ آئینی بینچ کا سربراہ بن جائے گا. نہیں سر، میں اس سے ڈس ایگری کروں گا. اچھی ججمنٹ تو سر یہاں پہ وہ نہیں ہے نا، بس اچھی آپ سمجھ لیں نا،
पैमाना नहीं है। ठीक है, आप नहीं, समझ गए। इनकी अच्छी हम समझ गए मैं एक दो चीज़ें ऐड कर दूं। एक तो मेरा ख्याल में कबल अज़ वक्त है कि अमीनुद्दीन खान साहब रिटायरमेंट से पहले अगर वो एहसन बोन साहब की 27वीं आईनी तरमीम मंजूर हो गई, 70 साल एज हो गई, तो फिर तो बेस्ट कैंडिडेट होंगे ये आईनी अदालत में बैठने के। मतलब आईनी दिमाग है ना, तो ऐसे आईनी दिमाग नहीं, वैसे कल तक तो आप लोग सारे कहते थे मुझ समेत कि काजी फायज ईसा आईनी अदालत के सरबराह बनेंगे, वो भी नहीं बने थे। बस ये देखते हैं ना, मतलब जो हमें सिनेरियो नजर आ रहा है, जिस किस्म का उन्होंने एक पैटर्न सेट किया है। अगर हम ये ना कहते होते तो वो बन भी जाता। अच्छा, एक और बात कि जो मती साहब ये कह रहे थे कि अगर मतलब 27वीं आईनी तरमीम ना आए, मेरा ये ख्याल है कि 16 ये अक्टूबर का एक इलेक्शन था, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन, और एक है 1 नवंबर का इलेक्शन जो बार काउंसिल्स के इलेक्शन है। तो मेरा ये ख्याल है कि जो इलेक्शंस है, ये दूसरा इलेक्शन है, ये जब हो जाएगा तो मेरा ये ख्याल है कि नवंबर में ये लेकर आएंगे 26वीं आईनी तरमीम, 27वीं आईनी तरमीम जो है वो लेकर आएंगे। दूसरी बात जो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से हम कर रहे हैं, उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब ये खुलेगा, ज़ाहिर सी बात है, मामला उसमें देखा जाना है। अभी हमने देखा रिसेंटली कि एक चीज़ सामने आई, ये ट्रांसफ़र जजेस की केस में 1 मीटिंग मिनट्स जो ये जस्टिस डोगर की तैनाती के, तो उस मीटिंग मिनट्स में बड़े इंकशाफात हमारे सामने आए कि कौन साहब जो है वो कहाँ खड़े थे। तो जब 26वीं आईनी तरमीम खुलेगी तो डेफिनेटली उनको जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जितनी तैनातियां हुई हैं जजेस की, सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, चीफ जस्टिस की, या उन्होंने जितने डिसीजंस लिए हैं, उन मीटिंग मिनट्स को तो देखना पड़ेगा ना, जहाँ पे हम कहते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कंप्रोमाइज़ हो रही है और सारी एग्जेक्टिव जो है वो उसने अपना वोट के जोर पर सारा रखा हुआ है। तो वहाँ पे अगर वो मीटिंग मिनट्स खुल गए तो वहाँ आप अंदाज़ा लगा लें कि ये इन्होंने हाई कोर्ट्स के जजेस लगाए कैसे हैं। मतलब अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ही मिसाल ले लें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो उस लिस्ट में तो बड़े कॉम्पिटेंट और बड़े इंडिपेंडेंट लोग वकील मौजूद थे, छोटे सूबों से भी थे, लेकिन उनको जो है नहीं लाया गया। फारूक साहब को बड़ा किस बुनियाद पर इनको लाया गया, क्या वहाँ पे कितनी डिस्कशन हुई, क्या क्राइटेरिया था, मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो खुलेंगी तो मेरे ख्याल में 26वीं आईनी तरमीम। लेकिन मसला फिर वही है कि 26वीं आईनी तरमीम का केस अभी शुरू नहीं हुआ, साल पूरा हो गया और 27वीं जो है वो सर पे खड़ी है। अच्छा, ये जहन में रखें कि 27वें में अगर तब्दीलियां होती है और उसमें लिख दिया जाता है कि हाई कोर्ट के जजों को उनकी मर्जी के बगैर भी दूसरी हाई कोर्ट में तबादला किया जा सकता है, तो फिर होगा क्या? जब वो तरमीम जो होगी 27वीं जब चैलेंज होगी तो उस वक्त तक वो जजेस जो हैं वो ट्रांसफ़र होके जा भी चुके होंगे। और फिर मसला ये है कि वो जजेस अगर पटिशन करेंगे तो मुझे ये बताएं कि वो कैसे बलूचिस्तान से या सिंध से यहाँ पे आके सारी उसको हियरिंग को या अपने केसेस को परसू करेंगे। तो मसला यही है कि पहले आईनी तरमीम को पर अमल दरामद कर दिया गया और उसके बाद फिर जो है उसका जायज़ा लिया जा रहा है। अमल दरामद ऐसे कि जैसे मैंने पहले कहा कि जो अपनी ही तख्लीक है, जो वो जिस आईनी तरमीम के मरून मिन्नत है, आप उसी आईनी तरमीम का जायज़ा कैसे ले सकते हैं? ये तो वैसे ही है जैसे कोई बेटा जो है वो अपनी वालदा से ये सवाल करे कि आपने मुझे क्यों और कैसे पैदा किया, तो ये तो आप नहीं पूछ सकते ना। वो जितना मर्जी बेटा बड़े से बड़ा साइंसदान हो जाए, वो अपनी माँ के जो है उस चीज़ को चैलेंज नहीं कर सकता कि आपने मुझे क्यों इस दुनिया में लाया। तो ये चीज़ अब ये आईनी बेंच कैसे कहेगा कि मुझे आपने क्यों बनाया, ठीक है, मुझे क्यों निकाला? बिल्कुल ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है। इसमें एक और चीज़ है साहब, आज अकरम शेख साहब ने बड़े ज़बरदस्त आर्ग्यूमेंट्स किए हैं, गो कि बहुत सारे लोग उन पर तनकीद भी कर रहे हैं कि इररेलेवेंट बातें भी वो करते रहे हैं। उन चीज़ों को अगर आप साइड पे रखें, जो आर्ग्यूमेंट उनकी जानिब से अदालत के सामने रखा गया, आपको ये जहन में नहीं आता कि अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है जजेस साहिबान के पास एक रास्ता उन्होंने छोड़ दिया है फुल कोर्ट का 24 जजेस पर मुश्तमिल, तो कम से कम 16 जजेस वाला या 13 जजेस वाला तो फुल कोर्ट अभी बनता नजर नहीं आ रहा। आपको क्या लग रहा है? अच्छा, पहले मैं एक मती भाई की एक बात पर मैं एतराज़ करना चाहूँगा। इन्होंने कहा कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान को बहुत इंग्लिश लिखनी पड़ेगी। माजरत के साथ मैं उनकी इंग्लिश सुन के मेरी थोड़ा कॉन्फिडेंस बहाल हुआ है कि मैं भी इंग्लिश बोल लेता हूँ। और अब ये मतलब इस तरह तो ना करें ना, मतलब मैं उनकी वजह से मैंने इंग्लिश बोलनी शुरू की है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि इतनी इंग्लिश तो मुझे भी आती है, तो मैं बोलने लग गया हूँ। अब आप आपके तोते भी बोलते हो, तोते भी बोलते होंगे अंग्रेजी।
وہ طوطوں میں تو مجھے جھلک بھی نظر آتی ہے کہ ان کو سکھایا گیا یہ بول رہے ہیں. اچھا اینی ویز، لیکن جہاں تک اکرم شیخ صاحب کے آج آرگومنٹس کا تعلق ہے، انہوں نے بے شک ایک درمیانی رستہ دیا ہے جو میرے خیال میں شاید اس بینچ کو درکار بھی تھا کہ کوئی ان کو وہ رستہ دکھائے کہ 24 ججز کے ساتھ بیٹھ جائیں. لیکن میں ایک چیز سوچ رہا تھا آج جب وہ میں دلائل سن رہا تھا کہ اب یہ 26ویں آئینی ترمیم نے اس عدلیہ کو اتنا بے وقت کیا ہے، اس عدل کے پروفیشن کو اتنا بے توقیر کیا ہے وکلا کی نظر میں بھی، کہ اب وہ مخدوم علی خان صاحب بھی آرٹیکلز لکھ رہے ہیں، اکرم شیخ صاحب بھی آ کے دلائل دے رہے ہیں. ادروائز ہم سب جانتے ہیں اکرم شیخ صاحب کی جو بنیادی ان کا ہمیشہ جھکاؤ رہا ہے وہ مسلم نون کی طرف رہا ہے، لیکن وہ بھی اب آ کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو یزید کی بیعت ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے ایک جملہ ایسے کہا مجھے یزید کی بیعت انہوں نے بھی جو انہوں نے اڈاپٹ کیا ان کے آرگومنٹس کو منیر ملک صاحب نے کہا تھا یہ پی سی او ہے 26ویں آئینی ترمیم. تو لائک یہ اتنا زیادہ یہ بدنما دھبا ہے، اس نے عدلیہ کی آزادی کو اتنی بری طرح متاثر کیا ہے کہ اب یہ سب آ کے بول رہے ہیں کہ بھائی آپ کی وجہ سے ہماری بھی جاتی رہی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، مجھے کچھ ذرائع نے بتایا کہ جو رات جمعرات کو جن کو ملی تھی نا رات کو کہ چلو لے کے جاؤ ترمیم، وہ بھی سنا اب کونوں خدروں میں بیٹھ کے لوگوں کے آگے روتے ہیں کہ یار اب تو ہماری بھی عزت نہیں رہی. ٹھیک ہے، پہلے وہ ہمارے ذریعے انہوں نے کام کروانا تھا، تھوڑی بہت ہماری عزت تھی، اب تو ہماری بھی عزت نہیں رہی. تو یہ جب حالت سب کی ہو گیا تو اب سب کو سمجھ نہیں آ رہی. وہ ان کی تو خیر نوکریاں لگی ہوئی ہیں، وہ تو پیچھے ہٹ نہیں سکتے، لیکن اوور آل ایک لیگل پروفیشن میں ایک فیلنگ ہے کہ یار یہ 26ویں آئینی ترمیم نے ہم سب کی، جیسے کہتے ہیں نا، وہ تھوڑی بہت جو ہماری صحت تھی وہ ختم کر دی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کنٹرول ہو چکا ہے، اور جنہوں نے کنٹرول کیا ہے وہ کبھی اس کو ختم نہیں کرنے دیں گے. ٹھیک ہے، وہ اپنی تخلیق کو کبھی نیچے نہیں آنے دیں گے. اور اب تو وہ 27ویں کی تیاری کر رہے ہیں، تو یہ 27ویں لانی ہے اور 26ویں کو ریورس ہونے دیں گے. یہ تو تمام کا تمام مومنٹم بھی ٹوٹ جائے گا. تو عدلیہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، ہماری عدلیہ آزاد ہے، بہت سارے فاضل ججز صاحبان ہیں، یہ اسٹرائک ڈاؤن کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر آپ کو یہ عدلیہ آزاد لگتی ہے تو پھر تو میرے خیال میں آپ کو کسی اور پروفیشن کا بھی رخ کرنا چاہیے. دیکھیں عدلیہ سے مراد بہت سارے ججز صاحبان ہیں، ہم ایسے تو نہیں ٹریک کر سکتے نا سر. دیکھیں لاسٹ ٹائم انہوں نے جو ایمان کے لائر ہیں کیسر امام صاحب، انہوں نے ادھر جج افضل مجوکا صاحب کے سامنے انہوں نے آرگو کرتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا پہلے ہم کہتے تھے کہ عدلیہ ٹھیک ہے، ججوں کا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا اب ہم کہتے ہیں کہ عدلیہ ٹھیک نہیں ہے، کچھ جج ٹھیک ہیں. تو اب یہاں پہ بات آ گئی. بات تو ویسے درست ہے. اب ایک چیز لاسٹلی مجھے یہ بتائیے گا، جو آج کی سماعت ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ اب ججز صاحبان بھی سم وٹ کافی حد تک کنونس اس حد تک تو ہو چکے ہیں کہ تمام جو ججز صاحبان ہیں سپریم کورٹ کے، ان پر مشتمل ایک فل کورٹ بنے؟ اور اگر ایسا ہو جاتا ہے ایونچولی اسی طرف عدالت جاتی ہے، یعنی جو مطالبہ دیگر فریقین کا ہے، درخواست گزاروں کا، جو چاہ رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے کی فل کورٹ ہونی چاہیے، اگر یہ بن جاتی ہے 24 ججز پر مشتمل فل کورٹ، تو کیا اس بینچ کے اوپر اعتراض ہو پائے گا یا اس بینچ کے کچھ ممبران پر اعتراض ہو سکے گا؟ عدیل، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر فل کورٹ بنائی بھی جاتی ہے تو وہ اس کی وجوہات کون سی والی ہوں گی، اور پھر وہ فل کورٹ کون سی والی ہوگی. اچھا، فل کورٹ کون سی والی ہوگی مطلب یہ ہے کہ کیا 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے والی فل کورٹ ہوگی؟ اور بائی دا وے، یہ جو ہم بار بار فل کورٹ کہتے ہیں، میرے خیال میں یہ کہنا بھی مناسب نہیں ہے. بیسیکلی کیا سپریم کورٹ آئینی ترمیم کو سنے گی یا نہیں، ہمیں یہ کہنا چاہیے. یہ فل کورٹ، ہاف بینچ، فل بینچ، لارجر بینچ، یہ بینچوں والا معاملہ نہیں ہے. ایڈوکیٹ منیر ملک ہیں، ایڈوکیٹ اکرم شیخ ہیں، ایڈوکیٹ عابد زبیری ہیں، یہ سب کے سب ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ بینچز جو بنے ہیں 26ویں ترمیم کے تحت، ان بینچز کے بننے سے کوئی سپریم کورٹ ختم نہیں ہوگی. اب یہ نہیں ہے کہ صرف بینچز ہی رہ گئے. سپریم کورٹ ابھی بھی آئین کے اندر اپنا وجود رکھتی ہے، اپنے شناخت رکھتی ہے، اپنے اختیارات رکھتی ہیں. اور جہاں جہاں سپریم کورٹ لکھا ہے، اٹ مینز سپریم کورٹ، ناٹ بینچز. تو اگر سپریم کورٹ بیٹھ کے اس معاملے کو سنتی ہے تو پارشلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ درخواست گزاروں کی درخواستیں منظور ہو جائیں گی. وہ ایسے کہ سپریم کورٹ کے وجود کو اگر آپ نے تسلیم کر لیا تو اس کا مطلب دو ہیں. ایک یہ ہے کہ ایک تو سپریم کورٹ آئینی بینچ سے اوپر ہے اور وہ وجود رکھتی ہے. دوسرا، سپریم کورٹ فل کورٹ کا بھی وجود برقرار ہے. تیسرا، اگر فل کورٹ کا اور سپریم کورٹ کا وجود برقرار ہے
اس سے قطع نظر کہ وہ آئینی بینچ ہے یا کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ کے سو موٹو اختیارات بھی 184(3) کے تحت برقرار ہیں۔ اور اگر سپریم کورٹ اوپر ہے آئینی بینچ سے اور وہ تمام ججوں پر مشتمل ہے، تو یہ کہنا کہ صرف آئینی بینچ جو ہے وہ سنے گا، آئینی بینچ بھی سنے 184(3), مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے 184(3) یا سو موٹو نہیں سن سکتی، کیونکہ سپریم کورٹ تمام ججوں پہ مشتمل ہے، اور بائی اینی اسٹریچ آف لاجک اینڈ امیجنیشن سپریم کورٹ ول ایکسرسائز آل دی پاورز آف آئینی بینچ اور کانسٹیٹیوشنل بینچ۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایک ڈیسیژن ہوگا، اور ابھی لگ رہا ہے آپ نے جو پوچھا کہ کوئی اس طرح کا رجحان ہے، ڈیفینیٹلی ہے، اور میرے خیال میں کوئی بھی جج یہ نہیں کہے گا باہر جا کے یا گھر میں جا کے، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں تو آئینی بینچ کا جج ہوں، وہ کہتے ہیں ہم سپریم کورٹ کے جج ہیں۔ بالکل آپ کی بات درست ہے۔ میں ایک چیز میں ایڈ کر دوں، اگر یہ جو آئینی بینچ ہے جس طرح اس کے سامنے آرگو کیا جا رہا ہے، اور وہ وہی نقطہ ہے کہ سپریم کورٹ کو نہیں چھیڑا گیا، آپ بینچ بنا رہے ہیں، آئینی بینچ ہے، کم ہے، زیادہ ہے، وہ الگ آئینی بات ہے، بینچ سپریم کورٹ کے اندر ہے، لیکن اگر یہ بینچ اس نتیجے پر پہنچتا ہے اور اس کے بعد سپریم کورٹ کو وہ بٹھا دیتے ہیں، تو وہ یحییٰ افریدی صاحب نے جو 31 اکتوبر کا جو جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کی کمیٹی کا جو فیصلہ تھا، جس کو انہوں نے بلڈوز کیا، ٹھیک ہے، وہ پھر کہاں سٹینڈ کریں گے؟ مطلب انہوں نے تو بڑا انیشل سٹیج پہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے یہی بات کر دی تھی نا کہ آپ پوری سپریم کورٹ کو بٹھا دیں، سپریم کورٹ کو ہی بٹھا رہے تھے، فل کورٹ کا مطلب اس وقت کے موجود سپریم کورٹ کے جج ہی تھے نا، انہوں نے سرکولیشن کے ذریعے پوچھ لیا تھا نا۔ تو یحییٰ افریدی صاحب نے جو سہولت اس وقت فراہم کی، اور اس سہولت کے فراہم کرنے کے بعد کیا کیا ہو چکا ہے اس وقت، مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ جو ہے وہ ہو چکا ہے، 2/3 میجارٹی حکومت کو مل چکی ہے، اور مخصوص نشستوں کا کیس کا فیصلہ پورے ایک مینجمنٹ سے ہوا ہے، پوری مینج کیا گیا کہ یہ بینچ، آئینی بینچ میں کون کون سے مائنڈ کے ججز لانے ہیں، اور پھر ہائی کورٹ سے نہیں لانے، کون کون سے نہیں لانے، پھر ہائی کورٹ سے جج جو ہے وہ عامر فاروق اور یہ وہ جج آئے اور ان کو ڈائریکٹ بٹھا دیا گیا، باقر نجوی صاحب وغیرہ، ان کو ڈائریکٹ جو ہے وہ بٹھا دیا گیا۔ مطلب ہو سکتا ہے یہ بھی تو ہوتا ہے کہ کہیں کہا گیا ہو کہ آپ کو لاتے ہیں اور آپ کو بٹھائیں گے، آپ نے دیکھنا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پوری مینجمنٹ ہوئی کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد مخصوص نشستوں کے کیس کے لیے پوری ایک بینچ ایسے بنا، جس بینچ نے جناب اس کے آرڈر کو اٹھا کے ادھر پھینکا اور ادھر مال غنیمت دے دیا، اور مال غنیمت دے کے ان کی 2/3 میجارٹی اب جو ہے وہ 27ویں کریں گے، مطلب جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو اس کے اثرات کیا ہوئے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا اگر ایک بندے کا اس پہ اگر آپ کہیں نا کہ اس کا کون ذمہ دار ہے، وہ جسٹس یحییٰ افریدی ہے۔ اچھا، میں کوئکلی ایک چیز ایڈ کر دوں، یہ جو اصل جھگڑا ہے نا کہ ہم 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہم کیسے جو ہے ایک آئینی معاملہ جو ہے آئینی بینچ سے باہر کسی اور کے آگے رکھ سکتے ہیں، یہی ایک الجھن ہے کہ ہم تو باؤنڈ ہیں۔ اچھا، اور جسٹس امین الدین بار بار ان کو اپنا حلف یاد آتا ہے، یہ اور بات ہے کہ زبانی شاید انہیں یاد نہ ہو، لیکن وہ انہیں کہتے ہیں ہم نے حلف لیا ہوا ہے، اور اس کا ایک ہی حل ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ دیکھیں، یہ آئینی بینچ ہے نا، یہ اپنے آپ کو سپریم کورٹ سمجھے یا آئینی بینچ جو بھی سمجھے، اگر یہ ایک عدالتی فیصلہ دے دے کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں ہیں اس کو تمام ججز سنیں، لیٹ سے وہ یہ بھی نہ کہیں کہ سپریم کورٹ سنیں، وہ یہ بھی نہ کہیں کہ فل کورٹ سنیں، وہ یہ بھی نہ کہیں کہ آئینی ججز سنیں، وہ یہ کہہ دے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو یہ بھی تو سپریم کورٹ کہتے ہیں نا، تو وہ آئین کی تشریح کا اختیار استعمال کرتے ہوئے یہ کہہ دیں کہ یہ ایک یونیک سچویشن ہے آئینی ترمیم کی، اس میں تمام ججز اس کو سنیں، جوڈیشل آرڈر دے دیں، جو عائشہ ملک صاحبہ کہہ رہی ہیں۔ ایگزیکٹلی، تو یہ جوڈیشل آرڈر کے ذریعے لفظ استعمال کریں، بیفور آل دا ججز کر دیں، اور پھر اگر مزید کچھ بہتری کرنا چاہیں تو یہ کہتے ہیں بیفور آل دا ججز who were appointed before the 26th amendment۔ تو یہ بھی ایک ہے، وہ یہ نہ کہ وہ سپریم کورٹ وہ ہے اصل میں۔ اب جھگڑا یہ ہے نا کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر 16 ججز کو ہم سپریم کورٹ کہتے ہیں تو بعد میں جو نئے آئے ان کا کیا بنے گا، تو وہ یہ مت کہیں کہ وہ 16 ججز سپریم کورٹ ہوں گے۔ ادھر وہ ابھی میرے خیال میں سوات شروع ہو گئی ہے وہ تو کل کی ہے، بٹ اینی وے تو مجھے لگتا ہے اینڈ پہ یہی ہوگا۔ چلے بہرحال دیکھتے ہیں۔ اسد تو سب کچھ ایڈ کریں گے اس میں؟ بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا ہے جو متی بھی بات کر رہے ہیں کہ ریلکٹنس جو ہے بینچ کی جانب سے وہ اسی وجہ سے ہے کہ اگر آج ہم نے یہ کہہ دیا کہ بھلے 24 کے 24 ججز صاحبان بیٹھ جائیں تو سم وٹ 26ویں آئینی ترمیم انڈرمائن ہو جائے گی۔ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ
یہ جو 8 ججز بعد میں لائے گئے ہیں، یہ تعداد جو بڑھائی گئی ہے، کیوں بڑھائی گئی تھی؟ یہ کورٹ پیکنگ کیوں ہوئی تھی؟ اس لیے ہوئی تھی کہ اگر ان کیس کوئی ایسی سچویشن ڈیولپ ہو جائے کہ جہاں پر کوئی فل کورٹ بیٹھنے کا چانس ہو، تو وہاں پر بھی جو انڈیپینڈنٹ ججز ہیں وہ اکثریت میں نہ ہوں، وہ مائنورٹی میں ہوں، تو وہ بھی آپشن بھی رکھا گیا تھا اس وقت بھی۔ تو اگر بہت یہ ان ججز کو، جو ابھی لائیو بھی سب کچھ چل رہا ہے، بہت کہیں ایسی سچویشن میں چلے گئے کہ جہاں پر ان کو جانا پڑا، تو یہ 16 ججز کی فل کورٹ پر نہیں جائیں گے، جس کو متی بھائی سپریم کورٹ کہہ رہے ہیں کہ جو 20 اکتوبر سے پہلے کی سپریم کورٹ بنتی ہے وہ اس پر نہیں جائیں گے، وہ اگر جائیں گے تو پھر وہ 24 والے پہ جائیں گے، بالکل صحیح، کیونکہ پھر اس صورت میں بھی ان کو ایک کمفرٹیبل میجورٹی حاصل ہوگی، جس سے یہ بآسانی جس آئینی ترمیم کے بطن سے انہوں نے جنم لیا ہے اس کا تحفظ کر سکیں گے۔ میں کیونکہ ایک اور اس میں ایک راستہ جیسے نکالنے والی بات ہے نا، اب اگر یہ آئینی بینچ جو لایا گیا ہے، اس کو آئین کی تشریح ہوتی ہے کہ جو سپریم کورٹ بیسیکلی جو اس کا بیسک کام ہے، اور آئینی بینچ اگر آئین کی تشریح کے لیے لایا گیا ہے تو یہ آئین کی شکوں کے قیدی کیسے ہو سکتے ہیں؟ بالکل درست بات۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس آئین کی آپ کو تشریح کا اختیار ہے، آپ اس آئین کی تشریح کرنے کی بجائے آپ اس کے الفاظ کے قیدی ہو جائیں؟ آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ ہماری، لیکن آپ نے ایک ضابطے میں رہ کر ہی کام کرنا ہے۔ بالکل ضابطے میں رہ کے کرنا ہے، لیکن ضابطے میں رہ کے اپنے جو آپ کے ارد گرد ایک آئینی دیوار بنی گئی ہے، اس دیوار میں آپ نے اسپیس کریٹ کرنی ہے، کیونکہ یہ آرگینک ہے نا، اس کو وقت کے ساتھ ساتھ نئی جہت نکالنی ہے، راستے نکالنے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے ہر روز بیٹھ کے اس پہ ترمیم کرتی رہے، سپریم کورٹ کو چاہیے کہ تمام شکوں کو ہارمونائز کرے۔ تو تمام شکوں کو ہارمونائز کرنے کے ایکسرسائز کرتے وقت آپ بطور آئینی بینچ یہ آئین کی تشریح کر سکتے ہیں کہ جو تمام ججز ہیں جو 26ویں ترمیم سے پہلے جو موجود تھے، ان کو یہ درخواستیں سننی چاہیے، اور وہ یہ کلیریفائی کر دیں کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ جو ججز ہیں ان کی تعیناتی کے اوپر کوئی شک ہے یا کوئی سوال ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ ججز جو اس ترمیم کے تحت آئے ہیں وہ اگر بینچ پہ ہوں گے تو شاید وہ ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا وہ بن سکتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی تعیناتی غلط ہے، مطلب صرف یہ ہے کہ وہ ہیں سپریم کورٹ کے ججز، مگر یہ درخواستیں وہ نہ سنیں تو بہتر ہے۔ تو اس لیے تشریح ایسی کریں کہ اس سے پہلے کہ ہم ان کو بھی بٹھا دیں اور اس پہ اعتراضات ہونا شروع ہو جائیں، پھر لمبا ہو جائے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم عدالتی حکم دیتے ہیں کہ 26ویں ترمیم سے پہلے کے تمام ججز فل کورٹ بے شک نہ کہیں، سپریم کورٹ بے شک نہ مانے، کوئی تشریح نہ کریں، سمپل کہیں کہ پراپرٹی ڈیمانڈس اینڈ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے جو پرنسپل ہیں وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان 16 ججوں کو یہ کیس سننا چاہیے۔ بالکل، اور اکثریت بھی تو انہیں کے پاس ہے، دعوے تو ایسے ہی کیے جا رہے ہیں۔ اور مطلب میں وہ کہہ رہا ہوں کہ بجائے اس کے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا بھی جائے ورڈ مت یوز کریں، آپ یہ کہہ دیں کہ وہ انصاف ہونا نہیں چاہیے، ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے، کہ کوئی پبلک میں تاثر نہ جائے کہ اس میں کوئی جج ایسا بیٹھا ہوتا ہے جس کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ لیکن یہ بات صرف جسٹس یحییٰ آفریدی ہی سمجھ سکتے ہیں، ادروائز اور تو میں ججز صاحبان نے یہ چیز نہیں دیکھی۔ نہیں، اب شاید بلال صاحب جو ہے 26ویں آئینی ترمیم کا کیس جب کھلے گا تو اس پہ اگر وہ سوال کریں گے، کچھ سوال پوچھیں گے، تو اس کو کیسا ہم لیں گے کہ وہ یو کے میں بیٹھ کے وہ اپنا تو مائنڈ دے چکے ہیں؟ وہ تو وقت آنے میں پتہ چلے گا، اور یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو اعتراض ہے وکلاء صاحبان کی جانب سے وہ عائد کیا جائے گا۔ بہرحال آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی۔ مجھے متی اللہ جان صاحب کو، ثاقب بشیر صاحب کو اور اسد علی طور صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اس کو بند کیجیے۔